अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और दुआ के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व आमलन मुतक़ब्बलन, आमीन या रब्बल आलमीन। जी हाँ, आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके सामने और आज मैं कुछ आपको अपने सबसे प्यारे अल्लाह के लाडले, अल्लाह से बहुत करीब, बहुत ही अल्लाह की अजीज़ नबी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि अल्लाह के लाडले कौन थे। हमारे प्यारे नबी तो थे और उनके अलावा जो थे वो थे मूसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम की आप कुरान में ऑलमोस्ट हर सूरह में उनके बारे में अल्लाह ने ज़िक्र किया है, अल्लाह ने बताया है, अल्लाह ने रिमाइंडर दिया है। और क्योंकि हम कुरान तो पढ़ते हैं, हर रमज़ान में हम अपना कुरान तो निकालते हैं, दौरे लगाते हैं और एक नहीं, चार नहीं, 5-6 कुरान ख़त्म करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह इसमें हमें क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है और इसके ज़रिए अल्लाह क्या कहना चाह रहे हैं, इससे हमारी कैसे रहनुमाई हो सकती है। कुरान जो है एक्चुअल में जो आया है, नाजिल जो हुआ है, वो हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल किया था, ताकि ये ता ज़िंदगी तक एक एग्जाम्पल सेट कर पाए हमारी ज़िंदगी के, हमें दुनिया में कैसे रहना है। अब अल्लाह को तो ये बात पता थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ ता ज़िंदगी नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो फरिश्ते नहीं थे, वो भी एक इंसान थे, बशर थे हमारी तरह, और उन्हें भी मौत का जायका सबको चखना होता है, तो उन्हें भी जाना था। तो चलिए आज शुरू करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। और ये हम जा रहे हैं सूरह कहफ में। आप सबको सूरह कहफ की फजीलियत शायद पता होगी। हम हर जुमे को हर ज़ोहर के बाद और असर के मगरिब से पहले इसे पढ़ते हैं, और क्योंकि इसकी फजीलत ये है कि ये हमें कब्र के अजाब से बचाती है। इसकी और भी बहुत सी फजीलतें हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और ये हम सिर्फ जुमे को ही पाबंदी ना करें, इसे हम रोज़ भी पढ़ सकते हैं ज़ोहर के बाद। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूरह कहफ में आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये है किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम एक अपने लोगों के बीच मजलिस में बैठे हुए हैं, वो वाज कर रहे हैं। तो किस्सा शुरू होता है यहाँ से आयत नंबर 60 से कि मूसा अलैहिस्सलाम वाज कर रहे थे और बीच में से एक बंदा उठ के बोलता है कि यहाँ कौन इल्म वाला है। तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, तो नबी भी अल्लाह किसी बेसिस में बनाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं यहाँ इल्म वाला हूँ। ये बात अल्लाह को नागवार गुजरी। अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई ऐसे डायरेक्ट स्पीच बोले कि अपने ऊपर एक तकब्बुर से, दो मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर तकब्बुर नहीं था। उन्होंने एक नबी, वो जानते थे कि वो एक नबी हैं, और एक किसी लेवल में जाने के बाद कोई नबी बनता है, उसमें उन्होंने बोला था। तो फौरन अल्लाह ने वही नाजिल करी और उन्हें पता चला कि उनके अलावा भी इस दुनिया में उनकी उम्मत में कोई एक इल्म वाला है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म रखता है। ये सुन के अगर हम जैसे लोग सुनते, हम तो अपने इल्म लेके थोड़ा सा हम इतने तकब्बुर में आ जाते हैं।
اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی علم دیا ہے انسان کو. ایک تو انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ علم میں اتنا تکبر اس میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے سے نیچوں کو یا اپنے برابر کو جاہل، بدو یا ایسا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کیا پتا، اس کے اندر یہ آ جاتا ہے اسے میں کیا بتاؤں، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. دوسرا علم وہ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ اپنی رحمت علم دیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ. جی ہاں، جس کے پاس رحمت والا علم ہوتا ہے وہی علم بانٹتا ہے. اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنے اللہ کو منانے میں لگا رہتا ہے اور اپنی امت کو ساتھ میں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو اللہ نے وحی بھیجی اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ نہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی علم والا ہے اس دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ جان کر غم زدہ نہیں ہوئے، نہ انہوں نے یہ بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نبی تو میں ہوں اور میں ہی یہاں کا سب کچھ ہوں، میں شریعہ چلاتا ہوں یا میں وہ کرتا ہوں. لیکن انہوں نے اپنی ایک گزارش کری کہ انہیں ان سے ملنا ہے. تو اب یہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ انہیں وہ انسان جن کے پاس علم ہے وہ کیسے مل سکتا ہے. انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ آپ دو سمندروں کے بیچ میں جب پہنچ جائیں اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کے جائیں، اور جب وہ دو سمندر کے بیچ میں آپ پہنچ جائیں تو وہ مچھلی اپنے آپ اس سمندر کے اندر چلی جائے گی، تو وہیں آپ کو وہ شخص ملیں گے. اب دیکھیں اس زمانے میں نہ کوئی لوکیشن میپ، نہ کسی جگہ کا کوئی پتہ، اور نہ ہمارے پاس ان کے پاس کوئی سواری، لیکن پھر بھی ان کا جذبہ دیکھیں. انہوں نے اپنے شاگرد جو کہ ایک جوان تھا اس سے بولا کہ چلو علم کی تلاش میں. یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے سفر کیا علم کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹفن میں، اس زمانے میں پتہ نہیں ٹفن کیسا ہوتا تھا، ایک کسی برتن میں مچھلی فرائی کری ہوئی کھانے کی مچھلی پیک کری اور وہ وہاں سے نکل گئے. نہ ان کے پاس کوئی سامان، نہ کوئی ٹینٹ، نہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ. بس انہیں یہ پتا تھا کہ دو سمندروں کے بیچ جانا ہے. یہاں سے وہ ان کے ساتھ شاگرد کے ساتھ نکل گئے. اب چلتے چلتے ان کے حتیٰ ان کے پیروں میں درد ہو گیا. تو انہوں نے سوچا چلو یہاں پہ تھوڑا سا آرام کر لوں. موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے جو ہی بیٹھے تو ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے. شاگرد بیٹھا تھا. شاگرد کیا دیکھتا ہے کہ جو مچھلی وہ بنا کے لے کے آئے تھے وہ ڈبے سے نکل کے سمندر میں گوٹے کھانے لگی. یہ دیکھ کے شاگرد حیران ہو گیا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جگائے اور بتائے کہ دیکھیے مچھلی نکل گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سو کے اٹھے تو انہوں نے شاگرد کو بولا چلو چلتے ہیں اپنے سفر میں واپس. شاگرد کو یاد نہیں رہا کہ اسے یہ بات بتانی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. وہ آگے سفر میں نکل گئے. چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام شدید تھک گئے اور ان کی بھوک اور پیاس سے عالم خراب ہونے لگا. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے بولا اپنے شاگرد کو چلو اب ہم کچھ کھاتے ہیں، چلو ڈبے سے مچھلی نکالو ہم کھاتے ہیں. یہ بات کہنی تھی اور شاگرد کو یاد آیا کہ اے موسیٰ، وہ مچھلی جو ڈبے میں تھی وہ تو جب آپ سو رہے تھے وہ پانی میں ڈوب گئی اور گوٹے کھانے لگی. موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھی. کوئی اور ہوتا، میں یا آپ ہوتی، تو آپ اپنے شاگرد کے اوپر چلاتی ڈانٹتی کہ یہ تو نے کیا کیا، میں اتنی دور چل کے آ گئی، اب تو مجھے یہ بات بتا رہا ہے، تجھے یہ بات پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی. ہم بہت غصہ کرتے، یا ہم بولتے چلو اب تو راستہ پیچھے چھوٹ گیا، ہم بہت آگے اب چلتے ہیں گھر کی طرف. لیکن نہیں، ان کی عاجزی دیکھیں. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم واپس پیچھے چلتے ہیں، انشاءاللہ وہ شخص ہمیں وہیں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام اسی بھوک پیاس میں نکل پڑے، واپس اسی جگہ پہنچے. اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک شخص وہاں دو سمندر کے بیچ ایک ڈیزرٹ جیسے تھا وہاں بیٹھا ہے. ان شخص کا نام تھا
خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے علم والے تھے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے کئی مفسرین بولتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ایک فرشتے تھے، تو کئی بولتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے. لیکن یہاں پہ شاید موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو یہ بات بتانی تھی کہ علم والا ان کا ایک اور بندہ ہے، نہ کہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے انہیں ان سے ملایا. یہاں ایک بات ضرور نوٹ کریے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسے نبی تھے جن سے اللہ ڈائریکٹ کلام کرتے تھے. انہیں اپنے اور موسیٰ کے بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے ارتجا کی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کیسے ہیں، تو اللہ نے کہا تھا ان سے کہ نہیں موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تیری آنکھیں مجھے برداشت نہیں کر پائیں گی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کا دیدار تو ضرور کرنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، اگر تو یہ چاہتا ہے تو تیار ہو جا. تو جیسے ہی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سفید براق ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیکھ پاتے ان کی آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے. تو اس میں اللہ نے انہیں بتایا کہ موسیٰ، تیری آنکھیں میرا دیدار نہیں برداشت کر پائیں گی اور تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا. تو یہ بھی ایک قصہ ہے. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کتنے پسند تھے. اور موسیٰ علیہ السلام خود ایک علم کے حارث تھے اور ان کے پاس بے شمار علم تھا. بہرحال چنانچہ کیا ہوا، ہم واپس اپنے قصے میں جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے التجا کی، گزارش کی اور جذبہ دکھایا کہ انہیں ان کے ساتھ رہنا ہے اور علم سیکھنا ہے. تو خضر علیہ السلام نے ان کو وارن کیا تھا کہ دیکھو موسیٰ، آپ جو ہیں آپ شریعہ کے طور طریقے چلتے ہیں، آپ ایک نبی ہیں، لیکن جو میں ہوں میں اللہ کا حکم فالو کرتا ہوں، اور آپ کو شاید میرا جو علم ہے وہ صحیح نہیں لگے اور آپ شاید صبر نہیں کر پائیں. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو بھروسہ دلایا کہ نہیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے اور آپ مجھے پلیز اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا علم کا سفر شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ جو ہے اپنے چینل میں اس کا کنٹینیو کروں گی، کنٹینیویشن آپ کو نیکسٹ اس میں ملے گا. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس کے بارے میں اپنے بچوں کو ضرور بتائیے گا. قرآن کھولے گا، آیت نمبر 60 تھوڑی سا پڑھیے گا اور اس کی بارے میں جانیے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ کریں اور اپنے بچوں کو ضرور بتائیں. کیونکہ میرے بچوں کو یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن میں جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں، جب میں سیکھتی ہوں اپنی استاذہ سے تو میں ان کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں اور انہیں بہت پسند آتی ہے. اور وہ اس سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے بچوں کی، اور انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اور علم کی کیسے ہمیں عزت کرنی چاہیے اور کس طرح سے دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ میرے آج کا ویڈیو پسند آئے اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اس کا پورا کریڈٹ میری استاذہ نازیہ ہاشمی کو جاتا ہے. سبحان اللہ، جس طرح سے وہ ہمیں سکھاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، ترجمہ، تجوید، الحمدللہ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی بدولت ہوں. اور انشاءاللہ میں اپنے سفر میرا کیسے
یہاں سے شروع ہوا. میں کوئی استاذہ نہیں, کوئی علماء نہیں, ایک ابھی بھی شاگرد ہوں, اور میں اپنا جو علم لیتی ہوں وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا بانٹتی ہوں تاکہ میرا جو علم ہے وہ محفوظ رہے اور سب کی دنیا میں پھیلے. میں جانتی ہوں ایسے بہت سے علم والے ہیں جو آن لائن بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیکی دے اور ہمیں جذبہ دے کہ ہم اپنے علم کو پھیلا سکیں, اپنے دین کو پھیلا سکیں, اور ہم اپنے اسلام میں ابھر سکیں. اپنا خیال رکھیں, بہت سارا پیار. اللہ حافظ.